सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे हम कि अब क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ही वो हरकत में आए तो उसके बाद 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत बदल गई, और जिस तरह से बदली वो पूरी दुनिया ने देखा, उसके ऊपर अपनी राय रखी। आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि यहां से अब आगे क्या। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, इमरान खान साहब ने जाना तो था, ये तो बात तय थी, लेकिन जिस तरह से वो गए, क्या ये आपने सोचा था? देखें जी, इमरान खान साहब से जो है वो कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट की जा सकती थी, स्पेशली जो लेटली मार्च में जब से ये बात सामने आई थी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद हो रहा है, तो उसके बाद उनका जो भी रवैया था, जो भी एक्टिविटीज़ थी, वो अनप्रिडिक्टेबल थी। और स्पेसिफिकली जो लास्ट 3-4 दिन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल किस्म का उन्होंने कर लिया था। तो उसमें ये तो कोई भी तवक्को जो है वो रखी जा रही थी। और स्पेशली आखिरी दिन का जो ड्रामा है सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक का, तो उसमें तो ये क्लियर हो गया था कि वो कोई भी ऐसा काम करेंगे जो आम तौर पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, जिसको इजीली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इससे भी कोई वर्स किस्म की सिचुएशन जो है वो भी रूल आउट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया हुआ था एज ए सिटिंग गवर्नमेंट, जब आप जो है वो इंसिस्ट करें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे और वायलेशन ऑफ जो है कोर्ट डिसीजंस पे, तो उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग ढांचा है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है या कोर्ट्स हैं या कोई और जो भी मैकेनिज्म है, उसको आपको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। तो जब सिचुएशन इस तरह की बन जाए तो उसमें जो है वो इससे भी ज़्यादा वर्स हालात जो है वो क्रिएट हो सकते थे, जिसमें कोई खून खराबा हो सकता था, अरेस्ट या कोई इस तरह की धक्कम पेल और जो वायलेंट किस्म का एक स्ट्रगल होती है। तो ये तो कम से कम जो है वो पीसफुली एंड अप हुआ है मामला। इमरान खान साहब ने जाते ही जिस तरह से देखें, उनके पार्टी के लोगों ने, उनके सोशल मीडिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने मिलके एक तरह से जो टारगेट किया है वहां के इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली फौज को। उसके बाद फौज की तरफ से भी आज एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम दिया गया है। तो क्या इमरान खान साहब को इससे कोई मैसेज नहीं लेना चाहिए कि इट्स टाइम टू वाइंड अप, और इस इशू को मजीद उन्हें हवा नहीं देनी चाहिए? जिसको वो अभी भी दे रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जिसको वो पिछले एक महीने से कर रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है वो बात अब वो नहीं कर रहे हैं, वो अब एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ये, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि जो उनके खुद उन्होंने नहीं, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने जो मिलिट्री के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू की है, तो ये एक टोटली एक डिफरेंट एंगल है और एक डिफरेंट मास जो है वो उन्होंने खोला है। पहले उनका मास जो है वो पीडीएम के खिलाफ था। आज भी वो और उसी खत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार उसी खत को बेशक। कोट कर रहे हैं, उस वहां से टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम्म, जबकि ये बात तो अब साबित हो गई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। उन्होंने जब कौम से खिताब किया तो ये कहा कि जी हमारी एमएनए शंदाना गुलजार को बुलाया अमेरिकन एम्बेसी के अंदर और उन्हें डराया धमकाया गया। उन्हें पहले से ही पता था कि ये हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। बाद में शंदाना गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं अमेरिकन एम्बेसी में गई ही नहीं थी, मैं तो किसी और एम्बेसी में गई थी, और वो भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद गई थी, और वहां तो हस्बे मामूल की बात हुई है। जो बात खान साहब कर रहे हैं वो तो हुई ही नहीं है। तो उनकी अपनी बात को उनकी अपनी एमएनए ने उसकी तरदीद की है। तो लेकिन वो खत जो है वो अभी भी बहस का मौजू बना हुआ है।
آپ اسپیکر کو لے لیں, کل 2 روز پہلے ڈیپوٹی اسپیکر بھی اسی خط کو لہرا کے اور گئے ہیں, تو خط پر تو ابھی بھی قائم و قائم ہے. دیکھیں جی, میں خط کے ایشو کو بالکل علیحدہ ایک ایشو سمجھتا ہوں, اور جو ملٹری کے خلاف ان کے جو فالوورز کی مہم ہے اس کو بالکل ایک علیحدہ محاذ سمجھتا ہوں, اور پی ڈی ایم کے خلاف عمران خان کا جو ایک نقطہ نظر تھا یا جو سٹانس تھا اس کو میں بالکل الگ کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ تینوں آپس میں جڑتے ہیں, لیکن ان کے درمیان بہت بڑا ڈسٹینس ہے. فار ایگزامپل جو خط کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان امریکہ تعلقات کو ہٹ کرتا ہے. جو ڈیمیجز کے حوالے سے وہ ایک مطلب انٹرنیشنلی پاکستان کے ریلیشن شپ کو انڈرمائن کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی جو امریکہ کے خلاف اس طرح کی بات جو ہے وہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے جو عمران خان یوز کر رہے ہیں, اور پہلے دن سے ہمارا اس پہ کلیئر یہ سٹینڈ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹائی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں اس کی بنیاد پہ الیکشن میں بہت بڑی جو ہے وہ تعداد میں ووٹ لیے جا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ مختلف ملکوں کی مثالیں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی اور ایک نیشنلسٹ قسم کے جذبات کریٹ کر کے تو امریکہ کے خلاف نعرے بازی کے نتیجے میں بہت بڑی دنیا جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے, جیسے 1979 میں آیت اللہ خمینی کے آنے کی وجہ سے ایران میں ہوا تھا کہ آلموسٹ 95% لوگ جو ہیں وہ کلیرکس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے, حالانکہ ایران کے لوگ بنیادی طور پہ پرو کلیرک جو ہے لوگ نہیں تھے, نہ اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے تھے. اس طرح پاکستان میں بھی پاپولیرٹی کچھ لیڈروں نے گین کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ مسٹیکن ہوں, کیونکہ پاکستان میں جو الیکٹورل ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایشو کئی بار یوز ہوا رائٹ فرام 1947 اینٹائی امریکنزم, لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ نہیں ملے. بنیادی طور پہ یہ منترا رہا ہے فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ پارٹیز اور قوتوں کا, جنہوں نے بہت جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اس کو یوز کیا امریکہ کے خلاف, لیکن ہر دفعہ ووٹ میں اور اس بنیاد پہ ان کے ساتھ کافی لوگ جلسے جلوس اسی طرح ہوتے رہے جس طرح عمران خان کے ہو رہے ہیں, لیکن یہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے. جب ووٹ کا ہوا تو ووٹ ہمیشہ جو ہے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ, لیکن وہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک دوسرا جو ملٹری کے خلاف ان کے فالوورز کا سٹینڈ ہے, اس میں میری اور لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی اور مختلف جگہوں پہ میں نے کہا ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی کریڈیبل قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے عمران خان کی طرف سے نہیں ملی ہے جس پہ میں بیس کر کے تو یہ اپنا موقف واضح کروں کہ انہوں نے جو ہے وہ ملٹری کے خلاف کوئی باقاعدہ ٹھوس سیریس قسم کی سٹینڈ یا سٹیٹمنٹ دی ہے. ایسی کوئی کچھ ویڈیو ہیں, کوئی آڈیو ہیں کہ جی جو ہے وہ ملک کی حفاظت عوام کرتے ہیں, فوجیں نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ کے, لیکن ایک ٹھوس سٹیٹمنٹ جیسے ہر ایشو پہ وہ دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی. آن دا کانٹرری اس وقت تک جو سٹیٹمنٹس میرے سامنے آئی ہیں انہوں نے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج کا سب سے بڑا ہمدرد میں ہوں, اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ فوج ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور فوج کا یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں جن کے خلاف اب وہاں پہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, کچھ 16 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے, بہت سارے لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں یا ان کی وے رپورٹس دیکھی جا رہی ہیں, حالانکہ سوشل میڈیا پہ وہ سٹل حسن جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں دے رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ سے کتنے پیسے لے کے بکے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اب تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور یہ فین کلب زیادہ ہے پارٹی کی نسبت, اور اس میں ایک بہت ہی ڈھیلا ڈھالا قسم کا ڈسپلن ہے. اس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے طور پہ تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں, ویب سائٹیں یا گروپس چلا رہے ہیں یا ان کی انٹرنیٹ پریزنس ہے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ ان کو عمران خان کا ترجمان قرار دیں.
میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میسج جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اگر آتا تو اس کے لیے کوئی ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی ٹھوس قسم کی کوئی ثبوت ہوتا کہ عمران خان کی نئی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اینٹائی ملٹری کوئی جو ہے وہ ٹرن لیا ہے، جو کہ میں مانتا نہیں ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوگا بھی نہیں۔ یہ جو ان کے فالوورز ہیں، ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے ان کو ڈیل دی ہو، چونکہ اس سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کی آخری وقت تک کوشش جو ہے 11:50 تک بھی یہ تھی کہ کسی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرا ساتھ دے دے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ساتھ دیں گے تو ان کو 2 فون کرنے پڑیں گے، تو 172 اور 74 کا جو 5-6 لوگوں کا چکر ہے اس کو وہ ودن 5 منٹس ڈسپرس کر سکتے ہیں۔ یعنی جس حساب سے ملٹری کی قوت کو، اس کی اہمیت کو پاکستان کے پاور کے کاریڈورز میں سمجھا جاتا ہے، اس میں یہ ماننے میں کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا کہ وہ 5 منٹ میں 8-10 ممبران اسمبلی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حال سے نکل جائیں۔ تو اگر وہ نکل جاتے ہیں تو آخری وقت میں اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ وہ اپنے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر سکے۔ 174 ووٹ ان کو ملے ہیں، 172 چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کیوں اس چیز پہ آخری وقت تک بلیو کرتے تھے کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے تو حالات واپس 0 وہیں سکوائر 1 پہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پاور جو ہے اس پہ گیو اپ کرنے کی کسی طرح بھی موڈ میں مجھے نہیں لگتے۔ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، انکلوڈنگ جو آزاد کشمیر میں انہوں نے اپنے ہی نامینیٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ڈلوا دی ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن ہونے میں مدد مل سکے، بچ سکے۔ تو ان ساری چیزوں میں ان کو پتا ہے کہ یہ ایسا جو ہے وہ ملٹری کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ممکن اگر ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ریولوشن، فل ریولوشن، جس میں کہ آپ جو اسٹیبلشڈ سیگمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹاپل ڈاؤن کر کے آپ بے اثر کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ارادہ نہ ان کا ہے، نہ وہ کوئی ریولوشنری ہیں، نہ ان کو ریولوشن کا کوئی شعور ہے۔ ان کی جو ماضی کی پالیٹکس ہے وہ ساری جو ہے وہ ان لائن تھی ود دی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب یہ جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، جب وہ اپنی پاپولیرٹی کے جو ہے وہ ٹاپ پہ تھے 92 میں، تو وہاں سے لے کے تو 2010 تک انہوں نے جو کام کیے، اس میں ورلڈ کپ سے لے کے ان کی جو سوشل ورک ہے یا ان کی جو خیراتی چیریٹی کے کام ہیں، وہ سارے ملا کے تو ظاہر ہے اس وقت ان کو اس آج سے دگنے چگنے ووٹ ملنے چاہیے تھے، لیکن اپنی سیٹ بھی ان کو بہت بڑے جتن کر کے اور کئی جگہوں پہ فیور لے کے ملی۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ 2013 میں اچانک میں نے کیا کر دیا ایسا جو میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا۔ یہ کام تو انہوں نے بہت پہلے کر دیے تھے، جن کو وہ گن گن کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیے۔ تو ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ انفلوئنشل فورسز تھی جن کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ لہٰذا اس میں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ چیمپئن بن گئے ہیں پاکستان میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کے۔ مجھے اس طرح کی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی۔ یہ جب اس وقت میں اپنا سٹینڈ چینج کر سکتا ہوں جب مجھے اس طرح کی کوئی کریڈیبل سٹیٹمنٹ، کوئی سپیچ، کوئی ویڈیو جو ہے ہمارے سامنے آئے گی۔ اس وقت تک سچویشن بالکل کلیئر ہے کہ جناب وہ دوبارہ پاور کے کوریڈورز میں جانے کے بارے میں بہت زیادہ بے صبری کی حالت میں ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے پاور کے ساتھ جو ہے نا وہ چمٹنے کے لیے وہ کسی حد تک چلے گئے، جہاں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وائلیشن سے لے کے تو سپریم کورٹ تک کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا ایک طریقے سے، بالکل اسی طرح اقتدار میں جانے کے لیے بھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ اس جو کچھ کرنا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہوں گے تو واپس جائیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں
जिस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट करके और असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको 11:15 बजे तक रात के वो ले गए, उसके बाद में फ्यूचर में क्या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इसी तरह से सपोर्ट करेगी जैसे माजी में किया है? आपकी बात से तो ये लगता है कि आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई प्रो डेमोक्रेसी है या प्रो पीपल है या प्रो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी कोई बात वेल नहीं। एटलीस्ट उन्होंने लोगों को यही यकीन दहानी करवाने की नहीं, वो कोशिश की है। एक इवेंट है, बल्कि एक इंसिडेंट है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ खड़ी हो गई। तो ये इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उनके जो पॉलिटिकल डायरेक्शंस हैं या जो उनकी एक कॉमन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें या पॉलिसी में कोई चेंज आ गई। ये तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासतदान दुश्मन नहीं है और ना उसका कोई पसंदीदा है। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को मोहरों के तौर पे यूज करती रही है और वो देखते हैं कि किस वक्त पे कौन सा मोहरा जो है वो काम आ सकता है। जिस तरह के इमरान खान के वक्त पे उनके नज़दीक यही सबसे बेहतर था कि उसकी सपोर्ट की जाए, और जब ये सिचुएशन पैदा हुई जो लास्ट जब वो टॉपल डाउन हुआ तो उस वक्त उनको ये नज़र आ रहा था कि इस वक्त यही बेहतर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हों, चूंकि उस वक्त उनके उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमरान खान के खिलाफ हो गए, ये मैं आपको बता दूं। इस बात का फैसला बहुत बाद में आगे जाके होगा, और वैसे भी इमरान खान ने गुज़श्ता 3.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके से ये बावर कर सकेंगे वो कोई एंटाई एस्टेब्लिशमेंट कोई किसी तरह के कोई रुझानात उनमें मौजूद हैं। उन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ना सिर्फ की बल्कि इस बात पे बार बार फख्र किया और फख्र का ऐलान किया कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है और हम एक ही पेज पे हैं। सबसे ज्यादा जिस चीज पे वो जोर देते रहे वो यही था, और इसकी ज़ाहिर वजह है, बिला वजह आपको बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए अब उसने महज हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ एक नूरा कुश्ती कर ली 8-10 घंटे, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बुक्स चेंज कर ली, ऐसी कोई बात नहीं। इससे ठीक ना है। अलबत्ता एक आदमी के खिलाफ जो रूमर्स हैं, और वो भी रूमर्स हैं, और आपको पता है हम रूमर्स पे बेस करके तज्जिए नहीं करते, लेकिन रूमर्स ये हैं कि उन्होंने मिलिट्री चीफ को जो है फायर करने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा हुक्म दिया जो कि वजारत दफा जो है उन्होंने डिफेंस जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया या उसको आगे नहीं चलाया, यानी आगे जो नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से उनकी ये मूव चलने से पहले ही डिसमिस हो गई। तो ये भी अगर उन्होंने किया तो ये किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, ये एक शख्स के खिलाफ। अगर आप किसी मिलिट्री चीफ को डिसमिस कर रहे हैं और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इस बात की, तो ये आपकी मूव को किसी भी तरीके से कोई एंटाई एस्टेब्लिशमेंट या एंटाई इंस्टीट्यूशन मूव नहीं कहा जा सकता। ये तारीख में पहले भी इस तरह होता रहा। नवाज शरीफ ने भी बिल्कुल इसी तरह किया था और बिल्कुल ऐसे ही नताज निकले थे। जो जनरल साहब आके उन्होंने बताए थे वहां पे, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था तो वो देख दूख के घर चले गए थे। तो ये इससे कहीं नहीं ये साबित होता कि जी ये कोई रिफ्ट आ गई या कॉन्फ्लिक्ट आ गया या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो रही है। ठीक है। इमरान खान ने वो काम किया है जो उनसे पहले किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने करने की कोशिश नहीं की है, एटलीस्ट पिछले 15-20 साल में अगर हम देखें तो। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है इमरान खान के इस लेटर गेट ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा डैमेज है, अनप्रेसिडेंटेड है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। ये हमने गालिबन इसी प्रोग्राम में बात की थी जो मैंने कहा था कि आज के बाद जिस दिन उन्होंने ये स्पीच की थी तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं इंटरनेशनली, उनके साथ किसी को बात करते हुए 10 दफा सोचना पड़ेगा। ये वो आपको याद होगा। तो मैंने ये इसलिए कहा था कि मैंने ये कहा कि जो फॉरेन जो सर्कल्स हैं पावर के, वो इस बात से डरेंगे कि अब ये पता नहीं इसको क्या बना के पेश करते हैं, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी जो डिपेंडेबिलिटी होती है, कोई रिलायबिलिटी होती है, वो डैमेज हो जाती है।
اور ظاہر ہے کہ یہ بہت دوستانہ اور ٹرسٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی بیٹھ کے آپ سے بات کرتا ہے، وہ دھمکی دے یا کوئی آفر دے، دونوں الٹیمیٹلی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دھمکی بھی آپ دیکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں کر رہا ہوں تو یہ کہاں تک پہنچے گی۔ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں جس کو دھمکی دے رہا ہوں یہ اٹھ کے پریس کانفرنس کر دے گا، دوسرے الفاظ میں اس نے کی پریس کانفرنس، چونکہ عمران خان اور وہ جو ایمبیسیڈر ہے اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پریس کانفرنس ہوئی تو ظاہر ہے کوئی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی اسسٹنٹ سیکریٹری فار ساؤتھ ایشیا یا کوئی ڈیپیوٹی اب یہ ہمت نہیں کرے گا کہ وہ کسی پاکستانی کے ساتھ بیٹھ کے تو اتنا فرینکلی کوئی بات کرے، وہ چن چن کے بات کریں گے۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کی تھی کہ نوٹس بنائیں گے، وہ لکھنے والے کو ساتھ بٹائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات اب ان کی وزارت خارجہ بھی کہہ رہی ہے، اس میں ان کے اگر آپ گہرائی سے ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں تو وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کہ جی یہ بڑا غلط ہو گیا اور اب ہم اس ڈیمیج کو کیسے کنٹرول کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت بڑا ڈیمیجنگ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو اپر لیئر ہے وہ شامل ہے، ان کے مفادات پہ بھی ضرب پڑی ہے، چونکہ ان کے ذاتی مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ مثلا اس وقت کا جو وزیر خارجہ ہے اس کا بیٹا اگر پاکستان میں جو امریکہ میں جو ہے وہ کسی بڑے سیاسی عہدیدار کے ساتھ انٹرنشپ میں ہے تو اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی یہ ریفرنسز ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں، یہ جی پاکستان کے وزیر خارجہ کا بیٹا ہے، تو دونوں طرف سے ایک وہ ہوتا ہے، پھر اس میں اپروچز ہوتی ہیں، مختلف ریفرنسز ہوتے ہیں، یہ طریقے، اس کو کوئی سفارش یا رشوت نہیں کہتا میں، ریفرنس ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ ویسٹرن جو ورک فورس میں اور اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی جو ڈیفنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ، آلدو کہ انہوں نے اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی ڈیورنگ کپل آف ایئرس، جو ہے لاسٹ کپل آف ایئرس چین کے ساتھ یا اور ملکوں کے ساتھ، لیکن سٹل پاکستان سے کوئی آدمی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے اور ایک دم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو فوکس کر دے جس طرح کہ عمران خان نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر ہے، چونکہ اس کی وجہ سے اس کی ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی برے طریقے سے ڈیمیج ہو گئی کہ یہ آدمی اتنا میچور نہیں ہے کہ جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا الیکٹورل جو بھی اس کا کوئی ووٹوں کی امید ہے کسی طریقے سے اس نے اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی اگینسٹ دی ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں کہ اگر دھمکی ہے بھی تو یو کین ناٹ ٹریٹ دیٹ لائک دس، اس سے آپ کوئی انقلاب کی جو ہے وہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ جیسے انقلاب پھوٹ پڑنے والا ہے اور آخری سٹیج پہ ہے، امریکی ایمبیسیوں پہ حملے ہو گئے ہیں اور ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، تب جا کے بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے تو پھر بھی وہ جو ہے سیوٹیبل نہیں ہے۔ چیز آئے کہ ابھی کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی کہانی، کوئی رفٹ ہی نہیں ہے، تو اس میں جو ہے اس نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے جو بہت بڑی ڈیمیجنگ ہے، اور یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے۔ جو جتنا بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی تھی ویسے ہی امریکہ پاکستان کے تعلقات تو ایک بند گلی میں گزشتہ 4-5 سال سے ہیں، اور پہلے بھی عمران خان کی وجہ سے وہ جو افغانستان کی آزادی کا اس نے بات کی، یا بعد میں طالبان کی حوالے سے جو ان کی پالیسیز رہی ہیں، اور یہ آخری اسٹرا جس کو آپ کہتے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ آخری کیل ٹھونکا ہے اس کے کفن میں، وہ یہ تھا جو انہوں نے کر دیا، از ویری ڈیمیجنگ، اور اب اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ان کو بڑا ٹائم لگے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ۔ اس میں ایک بات میں اور یہ بھی ایڈ کر دوں جی کہ آئندہ کوئی ڈپلومیٹ بھی ہے پاکستان کا جو بیسڈ ہے اوورسیز، وہ بھی جب اس کے سامنے کوئی بات آئے گی تو اسے انڈر پلے کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جو اپنی جو بھی رائٹنگز ہوں گی وہ صحیح صورتحال انہیں لکھ کر نہیں بھیجنے لگا یہ سوچ کے کہ یار میں کچھ لکھ دوں یہ پتہ نہیں پیچھے رائی کا پہاڑ بنا لیں کوئی، تو وہ بھی ڈاؤن پلے کر کے اور اپنی بات لکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ایک کے بعد ایک جلسوں کی بات کر رہے ہیں اور پورے ملک میں جا کے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، تو وہ ارلی الیکشنز میں جو ہے ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے
کہ اپنے اس مقصد میں وہ کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں جی، ارلی الیکشن کی طرف اب یہ ملک کسی صورت میں نہیں جائے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو الیکشن ڈیو ہیں، اسکیجلڈ ہیں، وہ بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا کیا بنے گا جن لوگوں نے جو ہے ابھی پارلیمنٹ سے استعفے دیے ہیں، جو چھوڑ کے گئے ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر نمبرز ہی نہیں ہوں گے آدھے سے زیادہ۔ تو نہیں، نمبرز تو وہ الیکشن تو کرائیں گے جی، وہ بہت ہی تجربہ کار اور گاہک قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے دوسری طرف۔ عمران خان اور اس کے جو لوگ ہیں ان کی کمپیریٹیولی وہ بہت زیادہ تجربہ کار اور شروٹ قسم کے لوگ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ کس سچویشن سے کس طرح ڈیل کرنا ہے ایک۔ اور دوسری طرف جو ہے عمران خان نے جاتے جاتے جو اس کی اپنی گڈ ول تھی اور جو سپیس تھی وہ اس نے خود ہی ڈسٹرائی کر دی۔ اب اس کو اپنے ارد گرد اپنے ہمدردوں کا کوئی چہرہ، ہمدرد چہرہ نظر نہیں آئے گا اگر وہ کسی طرح کا کانفلکٹ کریٹ کرے گا پی ڈی ایم کے ساتھ۔ اور اسپیسیفکلی جب اس کے فالوورز جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں امریکہ سے، ان کے خیال میں ہر آدمی پاکستان میں بکاؤ مال ہے اور پیسے لیے بغیر کوئی آدمی کھانستا بھی نہیں ہے، سانس بھی نہیں لیتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو خود پیسے لیتے ہیں، چونکہ وہ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر کام صرف پیسے دے کے ہوتا ہے، اور چیف جسٹس کو امریکہ کتنے پیسے دے سکتا ہے اور چیف جسٹس کو پیسے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کو بھی ناراض کر دیا، فوج کو بھی ناراض کر دیا، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو بیوروکریسی کے اندر جو ایک ایلیٹ ہے جو کہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کن رول پلے کرتی ہے، یہ لوگ اس کو اوور لک کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی جو ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے اس طرح کی مینیورنگ اور مینیپولیشن۔ ان کو بھی ناراض کر دیا ہے، تو وہ کوئی بھی مہم چلائیں گے کہیں سے اسے ہمدردی کا کوئی اشارہ نہیں ملے گا۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ریولوشن کی بات کریں، اور ریولوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری ایگزسٹنگ جو فورسز ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دیں بازور طاقت، عوام کی طاقت سے، جو کہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ممکن ہے یہ سچویشن بھی بن سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں اس کے دروازے نہیں بند کرتا، لیکن راستہ صرف یہ بچتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی مہم جاری رکھیں الیکشن کو فوکس کر کے، تو الیکشن اگر سال بعد ہوتے ہیں یا 1.5 سال بعد ہوتے ہیں تو یہ ان کا چانس ہے کہ وہ پھر عوام کو اگر مینیپولیٹ کے اس طریقے سے کر کے لے آتے ہیں، خواہ وہ اینٹائی امریکنزم ہو یا اپنے آپ کو مظلوم اور شہید بنا کے پیش کریں یا جو بھی کریں، یہ بنیادی طور پہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرنے چاہتے ہیں کہ وہ ایوب خان کی سے نکلے تھے، وہ تو انہوں نے جناب وہ جلسے شروع کر دیے تھے۔ وہ ایک ریولیشنری فورس لے کے جمع ہوئے تھے لوگ ان کے ارد گرد، ایک آئیڈیالوجیکل سٹرگل کے ارد گرد انہوں نے جو ہے وہ ایک پوری تحریک بن دی تھی۔ وہ سچویشن ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، یہ سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اپنی حرکات و سکنات اور اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، جو کہ بالکل کلیئر ہے، اور نکلتے وقت اپنا جو چہرہ انہوں نے واضح کیا ہے وہ بہت لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی دباؤ ڈال کے کوئی الیکشن کرا سکتے ہیں۔ آن دا کانٹرری ان کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں سب سے بڑی مشکل یہی خط ہے، کیونکہ یہ خط یہ ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اور آج ان کے جو ایکس منسٹرز اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تحقیقات نہیں کرنی ہے خط پہ، چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب پی ڈی ایم اس کی تحقیقات کرائے گا، کریڈیبل طریقے سے کرائے گا، اس کی رپورٹ لے آ کے سامنے عوام کے رکھے گا کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے کھیلا ہے ایک فیک قسم کی فائنڈنگ پہ، تو اس میں وہ پھنسیں گے۔ آج ان کے خلاف مقدمات کھلنے شروع ہو گئے ہیں، وہ جو تحفے پہ ہار ملا تھا اس کا کیس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب شروع ہوں گی تو یہ تو ایک ایسا تاریک دنیا ہے وہ جس کو ڈارک ویب کہتے ہیں، کہ جس میں ان کو اپنا آپ بچانا اور اپنا ڈیفنس ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اور ان کے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی اس طرح کے میچور پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں کہ یہ جناب وہ
سردی گرمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ اس وقت تک ہیں جب تک سوشل میڈیا پہ کام چل رہا ہے. جب یہ کام وہاں سے اٹھ کے تو جیلوں میں اور تھانوں میں اور تشدد میں اور لاٹھی گولی اور آنسو گیس میں جائے گا تو ان میں سے 80% جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے لانگ اسٹرگل ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس وہ ایک دم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے اس کے برعکس ہو, لیکن میرا خیال یہ. نہیں, میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں جی. وہ زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ممی ڈیڈی کہنے والے لوگ ہیں, اور وہ جب گولے چلیں گے, گولیاں چلیں گی, ان کے سامنے وہ نہیں آنے والے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنے حقوق کے لیے, روٹی کپڑا مکان, روزگار, جمہوریت, ان کے لیے کب سڑکوں پر نکلے ہیں. انہیں مذہب کے نام پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر نکالا جا سکتا ہے. یہی ایک نقطہ ہے جس کے اوپر قوم یکجا ہوتی ہے. باقی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا بنتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا. اگلے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر, اور انہوں نے جو قوم سے وعدے کیے ہیں ان کے اوپر. تو آج آپ نے وقت دیا پیشانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب, تھینک یو.